चलें आज की बात एक असली कहानी से शुरू करते हैं जो हमें रेडिट पर मिली। एक सोलर इंस्टॉलर है और वो मतलब बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अच्छा। जी, उसका बॉस उसे कह रहा है कि 2 गुडवी इन्वर्टर्स को आपस में जोड़ दो, यानी इन्हें मुतवारी पैरेलल कर दो। अच्छा। अब मसला ये है कि एक इन्वर्टर के साथ तो 11 किलोवाट की बैटरी लगी है, लेकिन दूसरा वो बिल्कुल अकेला है, बगैर बैटरी के। ओह, ये तो सुनने में ही गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल। और गुडवी की अपनी हिदायत कहती हैं कि इस तरह के सेटअप के लिए आपको एक खास डिवाइस चाहिए, SEC 1000S कहते हैं उसे। लेकिन बॉस साहब पैसे बचाने के चक्कर में है और कहते हैं छोड़ो ये सब, बस तारें जोड़ दो, चल जाएगा। अब वो बेचारा इंस्टॉलर परेशान है कि ये तो सीधा सीधा उसूलों के खिलाफ है और कुछ भी गलत हो सकता है। और उसकी परेशानी 100% जायज है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। किस सवाल को? यही कि जब आप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शॉर्टकट लेते हैं और बनाने वाले के हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं, तो असल में क्या कुछ दांव पर लग जाता है। यही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। हमारे पास एक सामी की तरफ से भेजे गए कुछ जराए हैं। गुडवी के तकनीकी दस्तूरुल अमल, प्रोडक्ट वेबसाइट्स, एक यूट्यूब वीडियो जी, जो नए मॉडल का जायजा ले रही है। हाँ, और यहाँ तक कि एक साइंसी तहकीकी मकाला भी है जो बैटरियों की लंबी उम्र के राजों से पर्दा उठाता है। तो इन सब को मिलाकर हम गुडवी के 5 किलोवाट बैटरी सिस्टम की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि इस बैटरी में क्या खास है, बल्कि ये समझना है कि इसकी तफसीलात, खास तौर पर जब आप एक से ज्यादा बैटरियों को जोड़ते हैं, तो वो हिफाजत, कारकर्दगी और सबसे अहम आपकी वारंटी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चले इस पेचीदा लेकिन दिलचस्प मौजू की गुत्थियां सुलझाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले बुनियादी बात पर आते हैं। ये गॉडवे की 5 किलोवाट बैटरी आखिर है क्या? हमारे जराए में लिंक्स होम यू सीरीज जैसे मॉडल्स का जिक्र है और एक यूट्यूब वीडियो में तो 2026 के बिल्कुल नए मॉडल LXA 5.0-30 की भी झलक है। लेकिन इन सब की बुनियाद एक ही टेक्नोलॉजी है। जी, और वो टेक्नोलॉजी है लिथियम आयरन फॉस्फेट, LFP। हाँ, LFP। आजकल जब भी आप अच्छी क्वालिटी की बैटरियों की बात सुनते हैं तो LFP का नाम जरूर आता है। हमारे पास जो साइंसी मकाला है वो भी इसी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ करता है। और इसकी वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका इस्तेहकाम और हिफाजत। पुरानी लिथियम आयन बैटरियों के बरक्स LFP केमिस्ट्री ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकती है और इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। अच्छा, तो घर में रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा। हिफाजत सबसे पहले, ये बात तो ठीक है। अब जरा इसके आदादो शुमार पर आते हैं जो हमें मुख्तलिफ डेटा शीट्स और वेबसाइट से मिले। पहली चीज़ है काबिल इस्तेमाल तवानाई, यानी यूजेबल एनर्जी। यहाँ एक दिलचस्प बात है, कहीं 5.4 किलोवाट आवर लिखा है तो कहीं 4.8 किलोवाट आवर। क्या ये थोड़ा गुमराहकुन नहीं है? एक आम खरीदार तो 5.4 किलोवाट आवर देखकर ही फैसला करेगा। आपने एक बहुत आम हरबे की निशानदेही की है, और ये सिर्फ बैटरियों में नहीं होता। इसे कहते हैं रेटेड बमुकाबले यूजेबल तवानाई। सोचें कि आपके पास पानी की एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। ये इसकी रेटेड सलाहियत है। ठीक। लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल ऊपर तक भर दें तो पानी छलकने का डर होता है, इसलिए आप हमेशा थोड़ी जगह छोड़ते हैं। बैटरी के साथ भी यही होता है। अच्छा। इसकी कुल सलाहियत 5.4 किलोवाट आवर है, लेकिन उसकी सेहत और लंबी उम्र को यकीनी बनाने के लिए सिस्टम उसे 4.8 किलोवाट आवर तक ही इस्तेमाल करने देता है। तो ये जो 10% का बफर है, यही उसकी लंबी जिंदगी का राज है? बिल्कुल, ये एक तरह का हिफाजती फीचर है। अभी मुझे जराए में थोड़ा फर्क नजर आया। जी। YouTube की मार्केटिंग वीडियो बड़े फख्र से 6000 से ज्यादा साइकिल्स का दावा करती है, लेकिन जब आप तकनीकी दस्तूरुल अमल, यानी वो दस्तावेज जो कानूनी तौर पर पाबंद है, पढ़ते हैं तो वहां 4000 से ज्यादा साइकिल्स लिखा है। तो सच कौन सा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और सारिफीन के लिए एक अहम सबक भी। देखिए, मार्केटिंग हमेशा बेहतरीन मंजरनामा दिखाती है। 6000 साइकिल्स मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन शायद बिल्कुल मिसाली हालात में। अच्छा। दूसरी तरफ 4000 साइकिल्स वो तादाद है जिसकी कंपनी गारंटी दे रही है। अगर कल को वारंटी का दावा करने की नौबत आती है तो कंपनी दस्तूरुल अमल वाली बात मानेगी?
YouTube ویڈیو والی نہیں۔ واو، یہ صرف 2000 سائیکلز کا فرق نہیں، یہ کئی سال کی زندگی کا فرق ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور تکنیکی اصطلاح جو ویڈیو میں استعمال ہوئی وہ تھی 1.5C ڈسچارج ریٹ۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے آسان کرتے ہیں، بیٹری کی صلاحیت ہے 100 ایمپیئر آور یعنی AR۔ جی، C کا مطلب ہے یہی صلاحیت، تو 1C کا مطلب ہوا 100 ایمپیئر کرنٹ۔ 1.5C کا مطلب ہے کہ یہ بیٹری ایک وقت میں 150 ایمپیئر تک کا کرنٹ فراہم کر سکتی ہے۔ 150 ایمپیئر۔ جی، اگر اسے واٹ میں بدلیں تو یہ تقریباً 7200 واٹ بنتا ہے۔ 7200 واٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیٹری بے وقت ایک 1.5 ٹن کا AC، ایک بڑا فریج، پنکھے، لائٹس اور شاید ایک پانی کی موٹر بھی آرام سے چلا سکتی ہے۔ یہ تو واقعی متاثر کن ہے۔ یہ بیٹری یہ صرف لائٹ جانے پر بلب جلانے والی بیٹری نہیں، یہ پورے گھر کا لوڈ اٹھا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں اس کی حفاظت کی درجہ بندی یعنی IP ریٹنگ۔ ہاں، اس میں بھی فرق تھا۔ جی، کچھ ماڈلز IP20 ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اندرونی استعمال کے لیے دھول اور نمی سے بچا کر، لیکن لنکس ہوم U سیریز جیسے ماڈلز IP65 ہیں۔ یعنی وہ زیادہ محفوظ ہیں۔ بہت زیادہ۔ وہ دھول اور پانی کی تیز بوچھار دونوں سے محفوظ ہیں، تو آپ انہیں گیراج یا کسی بیرونی دیوار پر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی تفصیل آپ کی انسٹالیشن کی جگہ کا تعین کرتی ہے۔ اور یہ سب اعداد و شمار صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ گڈوی کی 10 سالہ وارنٹی دستاویز ان سب کی پشت پناہی کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ 10 سال بعد بھی بیٹری اپنی 70% قابل استعمال توانائی برقرار رکھے گی۔ تو یہ صرف نمبرز نہیں، یہ ایک ٹھوس مالی ضمانت ہے۔ بالکل۔ یہی بات ان تفصیلات کو عملی اہمیت دیتی ہے۔ وارنٹی انہی نمبرز پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ تفصیلات تو صرف ایک بیٹری کی ہیں۔ ہمارے ریڈٹ والے منظر نامے میں تو 2 بیٹریوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی تھی۔ جہاں پیچیدگی اور خطرہ دونوں دگنے ہو جاتے ہیں۔ جی، جب ایک بیٹری آپ کی توانائی کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو تو آپ انہیں متوازی جوڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ بہت واضح ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آپ 2 5.4 کلو واٹ آر کی بیٹریاں جوڑتے ہیں اور آپ کے پاس 10.8 کلو واٹ آر کی کل توانائی آ جاتی ہے۔ یعنی ڈبل۔ جی، آپ کا پاور آؤٹ پٹ 2.56 کلو واٹ سے بڑھ کر 5.12 کلو واٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب اب آپ اور بھی زیادہ بھاری سامان ایک ساتھ چلا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارے انسٹالر دوست کو خدشہ تھا، یہ صرف 2 تارے جوڑنے جیسا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دستور العمل میں اس کا پورا طریقہ کار تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ یہ تو ایک باقاعدہ آپریشن لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک آپریشن ہی ہے۔ اسے ایک آرکیسٹرا کی طرح سمجھیں۔ آپ کے پاس 2 بہترین موسیقار یعنی بیٹریاں ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو تو وہ صرف شور مچائیں گی۔ سب سے پہلے تو فزیکل کنیکشنز ہیں۔ پاور کیبلز یعنی مثبت اور منفی تاریں تو متوازی جڑتی ہیں، لیکن اصل جادو کمیونیکیشن کیبلز میں ہے جو ایک بیٹری سے دوسری میں یعنی سیریز میں جڑتی ہیں۔ اچھا، یہ ان کی آپس میں بات چیت کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور دستور العمل میں ایک ٹرمینل رجسٹر کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم پرزہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک پائپ کے آخر میں آپ ایک ڈھکن لگا دیتے ہیں تاکہ پانی کا بہاؤ واپس پلٹ کر شور نہ مچائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ رجسٹر بھی کمیونیکیشن سگنل کو آخری بیٹری پر جذب کر لیتا ہے۔ اس کے بغیر سگنل واپس پلٹ کر سسٹم میں مداخلت کر سکتا ہے، جس سے بیٹریوں اور انورٹر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو فزیکل سیٹ اپ کے بعد سافٹ ویئر کا بھی کوئی کردار ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کو سولر گو ایپ میں جا کر سسٹم کو بتانا پڑتا ہے کہ سنو، اب تم ایک نہیں بلکہ 2 بیٹریوں کے ساتھ کام کر رہے ہو۔ یعنی آپ کو ڈراپ ڈاؤن مینیو سے LXU 5.4-L2 جیسا آپشن منتخب کرنا ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ یہ قدم چھوڑ دیں تو انورٹر بیچارہ الجھن کا شکار رہے گا اور شاید ایک ہی بیٹری کو چارج اور ڈسچارج کرتا رہے جبکہ دوسری بیکار پڑی رہے۔ اور پھر انہیں آن کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، مطلب یہ پلگ اینڈ پلے نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ اب واپس ریڈٹ والی پوسٹ پر آتے ہیں۔ اگر وہ باس کی بات مان کر یہ سب چھوڑ چھاڑ کر صرف تارے جوڑ دیتا تو بدترین صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ سب سے پہلا اور فوری مسئلہ توانائی کے بہاؤ کا غیر متوازن ہونا ہے۔ ایک بیٹری پر 100% دباؤ پڑ سکتا ہے جبکہ دوسری 20% پر کام کر رہی ہو۔ جس بیٹری پر زیادہ دباؤ ہوگا وہ وقت سے بہت پہلے خراب ہو جائے گی۔ اس کی عمر آدھی یا اس سے بھی کم رہ سکتی ہے۔
یعنی ایک بیٹری کی قربانی دے کر دوسری کو چلانا۔ بالکل۔ دوسرا، کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے سسٹم مسلسل ایرر دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے دوران جب آپ کو بجلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، سسٹم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بند ہو جائے۔ اینڈ ممکن ہے۔ اور سب سے بڑا مالی نقصان، وارنٹی۔ جی، جیسے ہی آپ نے ہدایات کے بغیر انسٹالیشن کی، آپ نے اپنی 10 سال کی وارنٹی کو خود ہی ختم کر دیا۔ تو وہ باس جو چند ہزار روپے کی ایک ڈیوائس پر بچانا چاہ رہا ہے، وہ اصل میں لاکھوں روپے کی بیٹریوں اور انورٹر کی وارنٹی داؤ پر لگا رہا ہے۔ یہ بچت نہیں، یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو تقریباً ہمیشہ صارف ہارتا ہے۔ یہ تو بہت ہی برا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کرتے ہیں کہ انسٹالیشن بالکل صحیح طریقے سے ہو گئی۔ اب اگلا چیلنج آتا ہے، اس لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کو اگلے 10 سال تک بہترین حالت میں کیسے رکھا جائے؟ یہاں ہمارے سائنسی مقالے کا کردار آتا ہے، جو ڈی ریٹنگ کے تصور کو متعارف کرواتا ہے۔ ڈی ریٹنگ؟ ڈی ریٹنگ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ آسان الفاظ میں، جس طرح آپ اپنی گاڑی کو ہر وقت اس کی سروچ رفتار پر نہیں چلاتے تاکہ انجن کی زندگی لمبی ہو، صحیح۔ اسی طرح بیٹری کو بھی اس کی سروچ حد پر مسلسل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ڈی ریٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر اسے اس کی صلاحیت سے تھوڑا کم استعمال کریں تاکہ اس کی عمر کئی گنا بڑھ جائے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا گڈوی کا دستور العمل بھی اس خیال کی تائید کرتا ہے؟ بالکل۔ دستور العمل میں دی گئی کئی سفارشات دراصل ڈی ریٹنگ کے اصولوں کا عملی نفاذ ہے۔ مثلاً؟ پہلی مثال ہے درجہ حرارت۔ دستور العمل کہتا ہے کہ بیٹری کو 0 سے 50 ڈگری سیلسیس کے درمیان چارج کریں اور -10 سے 50 کے درمیان ڈسچارج کریں۔ اور اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ سائنسی مقالہ گراف کے ذریعے دکھاتا ہے کہ جیسے ہی درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر جاتا ہے، بیٹری کے اندر کیمیائی رد عمل تیز ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے اندرونی اجزاء تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ 60 ڈگری پر تو اس کی صلاحیت میں گراوٹ کی شرح تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔ تو دستور العمل کی یہ حد دراصل بیٹری کو اندر سے پکنے سے بچانے کے لیے ہے۔ بالکل۔ دوسری دوسری مثال اسٹیٹ آف چارج ہے۔ وارنٹی دستاویز میں لکھا ہے کہ اگر بیٹری کو طویل عرصے کے لیے ذخیرہ کرنا ہو تو اسے 100% چارج کر کے نہ چھوڑیں۔ جی، اسے 25 سے 50% کے درمیان رکھیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہم تو ہر چیز کو فل چارج کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ 100% چارج شدہ بیٹری ایک پورے پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہوتی ہے۔ اس پر اندرونی تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پھولے ہوئے غبارے کو گرمی یا دھوپ میں رکھ دیں تو اس کے پھٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح 100% چارج شدہ بیٹری خاص طور پر گرم موسم میں اپنی صلاحیت بہت تیزی سے کھوتی ہے۔ تو اسے 50% پر رکھنا اسے ایک آرام دہ حالت میں رکھنے کے مترادف ہے۔ بہترین کہا آپ نے۔ اور تیسری مثال ہے ڈیپتھ آف ڈسچارج۔ یوٹیوب ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ بیٹری 100% DOD کو سپورٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ اسے مکمل طور پر خالی کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ لمبی زندگی کے لیے اسے 90% تک استعمال کرنا بہتر ہے۔ اور یہ ڈی ریٹنگ کی بہترین مثال ہے۔ بیٹری کو مکمل طور پر خالی کرنا اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ اچھا۔ ہر بار جب آپ اسے 90% پر روک دیتے ہیں تو آپ اس کی زندگی میں چند گھنٹوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب آپ یہ ہزاروں بار کرتے ہیں تو یہ چند گھنٹے مل کر کئی سال بن جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصول صرف تجاویز نہیں بلکہ یہ آپ کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کی حکمت عملی ہیں۔ جی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹری 10 سال کی وارنٹی مدت نہ صرف پوری کرے بلکہ اس دوران بہترین کارکردگی بھی دے۔ بالکل۔ یہ صرف خرابی سے بچنا نہیں بلکہ اپنی سرمایہ کاری سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ زبردست۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرے خیال میں 3 اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ جی، پہلی تو یہ کہ گڈوے کی 5 کلو واٹ LFP بیٹری ایک بہت ہی قابل اور طاقتور یونٹ ہے۔
لیکن ماڈل کے لحاظ سے اس کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ تکنیکی دستور العمل کو غور سے پڑھیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ بیٹریوں کو متوازی جوڑنے سے آپ کی صلاحیت دوگنی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے درست فزیکل کنیکشن، کمیونیکیشن کیبلز اور سافٹ ویئر کنفیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ لینے کا مطلب ہے اپنی وارنٹی کو الوداع کہنا۔ اور آخر میں سب سے اہم نقطہ، بیٹری کی طویل مدتی صحت کا انحصار آپ کے استعمال پر ہے۔ درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنا، اسے 100% پر ذخیرہ نہ کرنا اور اسے مکمل خالی کرنے سے گریز کرنا۔ یہ وہ ڈی ریٹنگ کے اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کی بیٹری ایک دہائی تک آپ کا ساتھ دے۔ صحیح۔ ان تمام ذرائع کو دیکھنے کے بعد ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ صارفین کی خواہش، جیسا کہ ریڈٹ پوسٹ والے باس کی تھی، کہ ہر چیز سادہ، آسان اور سستی ہو، اور دوسری طرف جدید توانائی کے نظاموں کی پیچیدہ حقیقت، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اور یہ خلا ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ جی، ہر اس شخص کے لیے جو ایسا نظام لگانے کا سوچ رہا ہے، سوال یہ ہے، کیا آپ کی توجہ صرف سسٹم خریدنے اور اسے ایک بار انسٹال کروانے کی ابتدائی قیمت پر ہے، یا پھر کچھ اور؟ یا پھر آپ کی سوچ اس نظام کی پوری زندگی، یعنی اگلے 10 سالوں کی کارکردگی، صحت اور اس سے حاصل ہونے والے حقیقی فائدے پر مرکوز ہے؟ کیونکہ اصل قیمت ڈیوائس خریدنے میں نہیں، بلکہ اس سے طویل مدتی، قابل اعتماد توانائی حاصل کرنے میں ہے۔